अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की इस अफ्तार नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनी तौर पे इस बार भी हमेशा जिस तरह से आपने 8 रोज़ों में हमें मुलाहिज़ा करा और सुबह भी आप लोग हमारी शहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे और हमारे साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि इसलिए भी साथ जुड़े रहते हैं, आपका हमारा एक मोहब्बत वाला ताल्लुक है और एक अच्छा रूहानी ताल्लुक है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में रूहानी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े आते हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल और बरक़ात की बात होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिया जाता है, दुरूद सलाम भेजा जाता है उनके ऊपर, और औलिया कराम की भी बातें होती हैं, अल्लाह ताला का जिक्र और बाउज़ बुलंद करते हैं। हम मस्जिदों में बैठ के कुरान पाक पढ़ा करते हैं, घरों में बैठ के अल्लाह ताला की इबादत किया करते हैं। तो रमज़ान मुबारक तो महीना ही नेमतों का है, रहमतों का है, बरकतों का है, फजीलतों का है। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी को होस्ट, हमारी दोस्त रिदा इस्फहानी साहिबा। मैं चाहूंगा इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 8वीं अफ्तार की बहुत ज्यादा मुबारकबाद है। थैंक यू। हमारे देखने वाले नाज़रीन और सामाईन को भी 8वां इफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक बहुत अच्छे गुजर, माशाल्लाह, बहुत तेजी से गुजर, बहुत तेज है। और इस बार तो और ज्यादा रोजों में टाइम ही नहीं पता लग रहा कि किस टाइम हम सहरी करके अपने दिन का आगाज करते हैं, उसके बाद फौरन से अफ्तार हो जाती है, फिर हम सहरी की तैयारियों में लग जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं। हाँ, वैसे इतने वो कराची में रहने वाले तो वैसे ही ट्रैफिक का शिकार हो जाते हैं। उनको सुबह जब निकलते हैं घर से शाम में अफ्तार हो जाती है तो वो तो रोजा पता ही नहीं लगना होता उनको। तो क्या ही बात है रमजान मुबारक की। नाज़रीन, आप लोग हमेशा अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो आप इस इजहार के तवस्सुस से एक बहुत अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी आपको हासिल होगा एंड ऑफ रमजान में। जो हमारे साथ सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जो हमारे सबसे ज्यादा शेयरिंग होल्डर्स होंगे, उनको उनके घर पे डिलीवर किया जाएगा ZED डिजिटल की जानिब से बेहतरीन सरप्राइज। और सरप्राइज क्या है? वो है सीक्रेट। तो उसके लिए आपने देखते रहना है और मौजूद रहना है और हिलना नहीं है ZED डिजिटल नेटवर्क की स्क्रीन से। तो नाज़रीन, आइए, गुफ्तगू का सिलसिला भी आपसे जारी और सारी रहेगा। रिदा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, जिनसे बहुत सारी हमारी बातें होती रहती हैं और आज भी होंगी भाई, वो तो खत्म ही नहीं होनी। लेकिन क्योंकि वक्त अफ्तार का टाइम भी तेजी से बढ़ रहा है और यकीनी तौर पे रमजान मुबारक की इस बरकतों में आप लोग अपने दस्तरखानों पे बहुत ज्यादा एहतमाम कर रहे होंगे। खवातीन अभी भी घर पे पकोड़े समोसे कर रही होंगी, फ्रूट चाट शरबत का एहतमाम चल रहा होगा। बिल्कुल। और रमजान की ये बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर अफ्तार और सहरी नशरियात में हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे बेहतरीन आपकी पसंदीदा शख्सियत, पर्सनैलिटी। तो आज भी हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, अगर मैं तारुफ कराना चलूँ तो बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बल्कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज सनाई पेश करते हैं। बुलाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात होती है, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत धीमे अंदाज में पेश करते हैं। क्योंकि जब मैं आपका तारुफ कराऊंगा और आपका दीदार कराऊंगा तो आप यकीन तौर पे उनका चेहरा हर चैनल्स पे ऑडियो वीडियो के थ्रू समात करते हैं, तो आप लोग यकीन तौर पे पहचानने वाले हैं। आइए हम वेलकम करते हैं मोहतरम कारी असदुल हक साहब को। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है कारी साहब? अल्लाह का बहुत शुक्र, बड़ा एहसान। आप लोगों को बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के जरिए ZED डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से अफ्तार नशरियात, सहरी की नशरियात, जहाँ से अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन अजर अता फरमाए। कारी साहब, ये जो आपकी तबीयत में सादगी है, आजिज़ी है, शाइस्तगी है, क्या बात है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करना, तो वो आपको घर की तरफ से, आपके तरबियाती तालीम की तरफ से दी गई है या एक रूहानी मिली है? ये वालिदैन की तरफ से तो बिल्कुल औलाद को गिफ्ट मिलता है। ये वालिदैन की जो भी तरबियत होती है, उनका अंदाज होता है, वो अपने बच्चों को जो बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू, उठना बैठना, सलीका, ये सब चीजें तो वालिदैन सिखाते हैं, कोशिश भी होती है। मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा आदमी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेरे मिजाज में बड़ी सख्ती थी, बड़ी। लेकिन ये
4 عوامل مل کے مجھے میرے دل جو ہے میری زبان میں نرمی آئی. اس میں والدین کی طرف سے بھی اساتذہ کی طرف سے بھی. پھر جو تھرڈ کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری محفل نعت بزرگوں کے پاس بیٹھنا, وہاں سے مجھے جو کچھ ملا ہے الحمدللہ میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان تب تک مومن ہونے کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ عاجز نہ ہو جائے. جب تک آپ میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی آپ مومن نہیں. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اصل میں عاجزی اور انکساری بھی جو ہے نا وہ آپ کے اپنے اوپر کنٹرول سے آتی ہے. جب آپ اپنا نفس کنٹرول, اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں, اور یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کا, جب آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, یہ تیرا کرم ہے, میں جو بھی کچھ ہوں. جب اس کے ذہن میں دماغ ایسا ہوتا ہے بالکل کہ آپ کی فین فالوئنگ چاہے آپ کسی بھی شعبے سے ہوں, جب فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے تو آپ کا مزاج, آپ کا دماغ تھوڑا سا اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی یہ کہے یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ غلط ہے, یہ ایسا ہوتا ہے. لیکن وہی جگہ جو ہے آپ کو صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ بیلنس کرنا, قائم رہنا پڑتا ہے. وہی لوگ سدا بہار بھی ہوتے ہیں. ہاں کیا پیاری بات کی جائے. وہ اپنے اندر استقامت کے ساتھ پیش رکھتے ہیں, صبر رکھتے ہیں, تو ان کو ہی ہم نے دیکھا بھی ہے. اللہ پاک نے زندگی میں بڑا عروج دیا. کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, کسی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, صبر کے ساتھ, آپ کے اخلاق کے ساتھ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہماری جو فیلڈ ہے اس میں صبر اور برداشت جو ہے مجھ سمیت وہ کم ہے. قاری صاحب آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہوگا؟ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اب یہ شاید ایسا ہونے لگا ہے. مجھے بڑے جلدی غصہ بھی آتا تھا اور یہ سب کچھ. یہ کہتے بھی کہ جوانی میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے, لیکن آپ تو ابھی بھی جوان ہیں ماشاءاللہ. نہیں, اللہ پاک کا احسان ہے. لیکن یہ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ وہ جو تربیت ہے نا, وہ جو صحبت ہے, اچھوں کی صحبت, خاص طور پر بڑوں کی صحبت. آپ بڑے کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کو جینے کا صحیح انداز سکھائے. کیا بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ صحبت, میرا خیال کیا ہے, میں کہتا ہوں بہت میٹر, بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. بلکہ یہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں, حالانکہ میں نے کوئی کتابیں اتنی زیادہ نہیں پڑھی, صحیح بات ہے, لیکن یہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھنے کے عطا ہے. بس صحیح بات ہے. یہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتی کہ آپ ماہر اردو کی کتابیں پڑھیں تو یہ آپ کو لفاظیاں آ جائیں گی, الفاظ آپ کے آ جائیں گے. یہ آپ کی تربیت اور خاص طور پہ آپ کی صحبت, آپ کی گیدرنگ سے دی جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی گیدرنگز کو فالو کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں. کال بھی ہے نا کہ اچھی صحبت میں بیٹھو کیونکہ تم اپنی صحبت سے پہچانے جاتے ہو. جی جی. اور کہا بھی جاتا ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. تو قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اتنی مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ جس انداز میں قاری صاحب کلام مبارک پیش کیا کرتے ہیں, تو اس خوبصورت باقاعدہ افطار نشریات نعمت رمضان کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں, اور قاری صاحب سے فرمائش کرتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز. جی میں پیش کرتا ہوں. کا
تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، دل کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، پہنچا جو حد کی چوک تک، اب پہنچا جو حد کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پیڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا۔ پیش کر دیتے کعبے کی پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ دیگر بات ہے پہلے نظر پڑتی آپ کی، اس ٹائم آپ کو کسی بھی دنیا داری کا ہوش نہیں رہتا، اس ٹائم صرف آپ اپنے رب سے ہو بہو ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ دعا اتنی مقبول ہوتی ہے، اتنی دعا کامیاب ہوتی ہے جب پہلی دفعہ کعبے کی طرف آپ کی نظر پڑتی ہے اور آپ ہاتھ دعا کر بلند کر کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور اللہ پاک ضرور وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرم کعبہ کا طواف کرنا، زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قاری صاحب کا ساتھ ہمارے ساتھ شامل و شریک ہے اس خوبصورت افطار نشریات میں۔ رضا کتنا خوبصورت کلام پیش کیا قاری صاحب نے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں تو خیر یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کو تو اتنے آپ کے فینز ہیں، لوگ آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں، اور جو ذکر جس انداز میں آپ نے کیا، ایک ہوتا ہے انداز تکلم ادائیگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر اتار دی ہے زبان میں ماشاءاللہ سے، کیونکہ یہ ذکر ہی ایسا ہے اور جتنے پرخلوص طریقے سے کیا جائے تو وہ اس کی کیفیت ہی ایک منفرد ہوتی ہے۔ کیونکہ میں تو یہی کہوں گی کہ آپ کی وجہ سے قاری صاحب اگر کسی کے بھی دل میں ایک کہتے نا کہ مغفرت کی ایک وہ دعا کرتا ہے، کوئی طلب آ جاتا ہے، ایک آنسو اگر گر جاتا ہے، وہی بہت بڑا صدقہ جاری ہے کہ اس رب کو، رب کائنات کو، دو جہاں کے رب کو کچھ نہیں چاہیے، ایک فقط آنسو جو مکھی کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو اس پہ بھی وہ بخشش کر دیتا ہے۔ اتنا رحمان، اتنا رحیم وہ پروردگار ہے۔ اور رمضان کی ساعتیں اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو گناہ گاروں کو رمضان تحفے میں عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو مطلب بڑھا دیں، کثیر کر دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ ہیوی عبادتیں کریں، اگر کچن میں بھی ہیں تو ذکر کر لیں، استغفار پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، ہے نا؟ بہت آسان ہے، نجات کا ذریعہ ہے، بس یہ مہینہ تحفے میں دیا گیا، اور خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ کو دو چیزیں تحفے میں دی گئی ہیں، ایک پہلا افطار اور دوسری عبادت، کیونکہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مغفرت کا درجات کو قائم کر دیتے ہیں اور مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ریکویسٹ کی ہے کئی بار مومنین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ تو ناظرین، تو آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے لائک، کامنٹس اور فیڈ بیک سے مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت اچھے جو فیڈ بیک دے رہے ہیں ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور کوئی آپ فرمائش بھی کرنا چاہیں تو اپنے فیڈ بیک سے تھرو قاری صاحب کے لیے کلام سننا ہو وہ بھی بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے لائک سبسکرائب کرتے رہیں اور شیئرنگ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک اچھا سا سرپرائز بہترین سا گفٹ ملنے والا ہے شیئرنگ کرنے پر۔ تو آئیے زیڈ ڈیجیٹل کے نیٹ ورک کے پیجز سے سماعت کیجئے، اور قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا قاری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور اس محفل کو روشن کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں۔ قاری صاحب کون سے کلام سنا رہے ہیں؟ کیا سنا رہے ہیں؟ ابتدا
تو آپ نے ذکر کیا ایک مشہور زمانہ کلام سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اللہ کے چند اشعار. کیسا ویسے یہ بتائیں کہ کتنا سال ہو گئے اس مصروف عمل کو ثناخوانی کو قائم رکھے ہوئے, جب سے آغاز کیا بچپن سے ہی ہے یا پھر نہیں بچپن سے تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کی جو کوالٹیز ہیں وہ سب کچھ, لیکن اساتذہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کیا ایسی چیز ہے اس کو باہر نکالا جائے. تو وہ گھر کی طرف سے تو تھا یہ شوق, تلاوت کا نام تھا, لیکن اسکول میں جا کے وہ اسمبلی میں پڑھنا, پھر وہ فرمائشیں ہونا, اصل شوق بیدار ہوتا ہی وہیں اسمبلیوں سے ہے جب بچے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ وہاں موٹیویشن اگر مل جائے بچے کو تو جس کو موٹیویشن مل جاتی ہے وہ بچہ روزانہ اسمبلی میں گھروں کے سب سے پہلے رات پڑھ رہا ہوتا ہے. اور تقریباً باقاعدہ طور پر محفلوں میں جانا جو شروع کیا تھا وہ 92-93 میں محفلوں میں پڑھنا شروع کیا, تو اس کے بعد وہ سلسلہ بڑھتا ہی الحمدللہ. تو وہ دن ہے. اور میرے طارق پیدائش کے جو سال ہیں جب سے انہوں نے قاری صاحب نے نعت خوانی کا سلسلہ جاری رکھا, کیا بات ہے, مطلب قاری صاحب کتنا لانگ ٹائم ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ 29 برس ماشاءاللہ آپ کو گزر گئے نعت خوانی کے سلسلے. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے اور ان کی آل کے صدقے میں جو ہے وہ ذکر میں مصروف کر لیا آپ کو. جی ماشاءاللہ. اچھا قاری صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے روزوں کے حوالے سے, کیا صورتیں ہیں جن میں روزہ باطل ہو جاتا ہے, کچھ بتا سکتے ہیں, سوال سے کچھ روشنی ڈالیں گے. روزہ دیکھیں جو نگلنے کی صورت ہے نا, آپ کوئی چیز کھا لیں اس سے زیادہ نگل, آپ جیسے الٹی اگر جیسے اس میں طبیعت خراب ہونے میں الٹی آ جاتی ہے, وومیٹنگ ہو جاتی ہے, تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اور روزہ اصل میں دیکھیں کہتے ہیں کہ زبان کا بھی روزہ ہے, آنکھ کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا, نفس کا بھی روزہ ہے, نفس کا بھی روزہ ہے, آپ کے قدم کس سمت اٹھتے ہیں اس کا بھی روزہ ہے. تو یہ پورا پیکج ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا, سوچ سے بھی آپ ذہنی طور پہ آپ کے کیا بات ہے, یہ سب چیزیں اصل میں سب سے پہلے تو سوچ آپ کی پہنچتی ہے کسی اللہ نہ کرے غلط عمل کی طرف, تو پھر انسان ہر چیز کان زبان غلط چیز میں یہ دیکھنا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں نا کہ اس رب کائنات کے قربان جائے انسان کے وہ کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ مخلوق کے لیے کس طریقے سے فائدے دیتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غلط سوچا جب تک امپلیمنٹ نہیں, آپ یہ دیکھیں نا, اور آپ نے اچھا سوچا امپلیمنٹ نہیں بھی کیا تو ثواب ملتا. اچھی نیت میں وہ ثواب ہے جو اچھے عمل میں نہیں ہے, کیونکہ نیت میں شو آف نہیں ہوتا, دکھاوا نہیں ہوتا. رمضان میں تو ہر نیکی کا ثواب 70 نیکی سے زیادہ ہے. اچھی سوچ رکھنا بھی کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہوگا اس چیز میں. تو اکثر کہتا ہوں نا کہ آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ میں کروں لیکن نہیں کر سکتا. لیکن بھائی اگر نہیں کر سکتے نا تو پھر برا بھی مت کیجیے کسی کے ساتھ. یہ بھی مت سوچیے. تو پھر ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ جینے دے رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو جینے دیں آرام سے, سکون سے. وہ اپنی مرضی سے جی رہا ہے جس سے دل کرتا ہے, تو اچھا کریں ہر ایک کے ساتھ, برے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہر انسان اگر یہی اچھی سوچ رکھ لے تو معاشرے سے کتنی برائیاں بہت ساری ختم ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے سے. تندرستی ہے, اور ابھی دیکھیں کتنی مہنگائی کا ایک کوہرام بھی آیا ہوا تھا, تو وہ بھی کسی حد تک ہمارے لوگوں نے عوام الناس نے مل کر, آپ لوگوں نے خاص طور پہ اس کو کم کر دیا ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر رہنا ہے, اتحاد پرست ہو کر رہنا ہے, کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو بہت سارے معاملات آپ کے حل ہو سکتے ہیں. اور یہی کراچی, یہی معاشرہ ہوگا, یہی لوگ ہوں گے, اور ایک ساتھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو رہے ہوں گے, ایک ساتھ مل کر چل رہے ہوں گے ہر پلیٹ فارم پہ. تو ایک مل کر رہنے, کیونکہ کہتے ہیں کہ مل کر ساتھ رہنے کے نتیجے نیک ہوتے
ہوتے ہیں اور پھول وہیں پہ کھلتے ہیں جہاں سب دل ایک ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ آغاز کریں. اس کے بعد تھوڑا سا فاصلوں کو تکلفی سنائیں. اسی کے ساتھ مطلب ایک پیکج میں آپ 2 کام کروانا چاہیں گے. کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ.
سجدے ٹپک جائیں گے جی ہیں ماشاء اللہ. کیا میں آپ نے کلام پیش کیا, آپ دیدہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان اشکوں کے ذریعے بس ہماری بخشش و مغفرت کروا دے اور تمام جائز حاجات یقین کریں وہ سارا دربار ایسا بالکل سامنے آ گیا, سبھی کال ہو گیا, اور رہے اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا انسان کے. جب حاضر کی تمنا ہو رمضان مبارک میں, جو لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو روزہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے اتنی خوبصورت لمحات میں اپنی افطاریاں تناول کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ جو آنسو ہے نا زید بھائی, یہ بھی اللہ پاک کا احسان ہے. یہ آپ کی آنکھوں میں آ جانا, وہ دربار یاد آ جانا, اور حضور کا روزہ یاد آ جانا, بے شک یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے, بڑی سعادت ہے. نہیں ہوتی بے شک. اور اللہ پاک اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو, مرادوں کو, اس کے صدقے میں ہم سب کی مرادوں کو اور تمناؤں کو آمین آمین. بہت شکریہ قاری صاحب, بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں بات کر رہے تھے, اور وہ تذکرہ, وہ لمحات یاد دلا رہے تھے جب انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ وہ دربار سچ کچھ میرے سامنے ہے, کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ الفاظ بیان کرنے کے لیے. جب پہلی دفعہ آپ کا خاص طور پہ جب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری ہوتی ہے اور سنہری جالیں وہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہو گئی ہے. تو ناظرین, اس خوبصورت بات کے ساتھ اور کتنے خوبصورت کلام کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے فیڈ بیکس اور آپ کے کامنٹس اور آپ کے جو ویورشپ آ رہی ہے وہ بہت پیاری آ رہی ہے, اور پسندیدگی کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اور بھی قائد صاحب کے ساتھ ہمارے کلام کو سلام سماعت کر سکیں گے, اور کیونکہ ابھی بھی وقت افطار میں کئی ٹائم موجود ہے, تو قاری صاحب سے میں چاہوں گا کہ دو شعر کے دو کلام اور بھی سن لیں. قاری صاحب پہلے کوئی ایک کلام پیش کر لیا جائے, اس کے بعد وقت افطار بھی قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ مناجات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, دعاؤں کا سلسلہ, تو مغفرت کا ٹائم ہوتا ہے, اور رمضان المبارک میں تو ویسے اتنی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے ہوتے ہیں. تو حضور کے دربار میں ظاہر ہے سب وہیں پر ہیں, تصور میں ہم لوگ. بے شک. تو یہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں ایک نعت کا. بے شک.
تو میرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب اتنے خوبصورت انداز میں آپ ذکر رسول کیا کرتے ہیں اور آپ کا تو تعارف بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کے توسط سے ہی لیا جاتا ہے. تو کتنی بار ماشاء اللہ زندگی میں حاضری اللہ پاک نے نصیب کر دی؟ دربار میں الحمدللہ 3 بار کی حاضری ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جو پہلی بار کی جو حاضری ہے وہ کتنے انسان کبھی نہیں بھولتا. اور اس وقت میں غالباً 8 کلاس میں تھا, 95-96 میں. اور 95-96 میں آج کا جو جدید ماشاءاللہ طرز تعمیر ہے وہاں پر, میں نے تو وہ پرانا والا دیکھا ہوا ہے. تو کیا ہی بات تھی, کیا ہی بات ہے. وہ ماشاءاللہ 95-96 میں الحمدللہ پہلی حاضری ہوئی. اس کے بعد کافی گیپ اسکول لائف میں بالکل ایسے ہی. پھر 16 میں الحمدللہ, پھر اس کے بعد 18 یا 19 میں, اس کے بعد پھر وہ کرونا وغیرہ آ گیا تھا. تو پھر تعلیم کا سلسلہ کہاں تک قائم رکھا؟ تعلیم میں جو ہے وہ میں بڑا سست واقع ہوں حاصل کرنے کے لیے. گریجویشن میں نے کیا اور اس کے بعد ماسٹرز میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا کراچی یونیورسٹی میں. لیکن اب وہ صبح اٹھے گا تو کوئی جائے گا پڑھنے, جب صبح ہی نہیں اٹھے تو صبح اٹھنے کی عادت اتنی ہے نہیں, اصل میں سونے کی عادت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکے. کراچی میں اگر رہتے ہیں تو وہ شروع سے یہاں کا تو ٹرینڈ رات میں جاگنے والا اور صبح سونے والا رہا ہے. تعلیم کے حصول کے لیے تو زید بھائی جانا پڑتا ہے. نہیں, اصل میں آپ نے پیشن بھی آپ کا جو ہے, کیونکہ سلسلہ نعت خوانی سے آپ وابستہ ہیں, تو وہ قدرتی ہو گیا کچھ. ہاں, ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے دیر تک سونے والا, کوئی ایسا رواج نہیں ہے. لیکن ابھی بھی میں صبح فجر میں اٹھ جاتا ہوں. اس کے بعد جب بچے وغیرہ سب چلے جاتے ہیں ان کو ڈراپ کر کے واپس آ کے پھر میں سوتا ہوں. ماشاءاللہ. پھر جو ہے وہ دوپہر تک کی نیند ہو جاتی ہے, تو پھر وہ پورے دن کے لیے کافی ہوتی ہے. ہاں, پھر آپ کی مصروف عمل پھر پورے دن مصروف رہتے ہیں ہمارے قاری صاحب. کبھی کس چینل پہ ہم دیکھ ہوتے ہیں, کبھی کسی چینل پہ ہم ان کو سماعت کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور آج ہمارے خوش نصیبی کہ آپ زیڈ ریڈر نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہمارے قاری صاحب کو سماعت کر رہے ہیں. رضا نعمت رمضان سے سماعت کر رہے ہیں, اور رضا بھی بڑی پرجوش نظر آ رہی ہیں اور پرکیفیت میں نظر آ رہی ہیں قاری صاحب کے کلاموں سے. ہم نے آپ کو دیکھا دیکھا, لیکن آج تو کیا آپ کو ریکال ہو گیا سارا ماشاءاللہ. کیونکہ وہ ذکر ہی ایسا ہے, اور جب دل پہ لگتی ہے تو عرش بار تو انسان کی آنکھیں ہو ہی جاتی ہیں. اور کتنے خوبصورت انداز میں جب ذکر رسول لیا جائے, اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جائے, تو کیوں نہ وہ بات انسان کے دل پہ لگے اور کیوں نہ آنکھیں آپ دیدہ ہوں. بے شک دیکھنے والے سننے والوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی. بس اسی طریقے سے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے. جو لوگ افطار دسترخوان سجا رہے ہیں اور جو خواتین گھروں میں افطاریاں بنا رہی ہیں, وہ بھی ہماری ٹرانسمیشن کو اسی طرح سے سماعت کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں, سبسکرائب کرتے رہیں, کامنٹس کرتے رہیں, اپنی انگیجمنٹ ہمیں بتاتے رہیے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. جی بالکل بالکل. قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب کوئی آخری کلام پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اختتامی وقت کی جانب رواں دوائیں. افطار کا وقت بہت قریب آیا جا رہا ہے. کیونکہ حضور کے دربار کا ہی ذکر ہوا, بے شک سبحان اللہ, آخر میں بھی انہی کا ذکر ہے. جی بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام سبحان اللہ کے لیے حاضر ماشاءاللہ غلام ہو جائیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. صرف
اور یاد تازہ کر دی قائد صاحب نے. بہت شکریہ قائد صاحب. اللہ تعالیٰ آواز میں جس میں کام میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ اور حج بیت اللہ حرم کا زیارت کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. کیونکہ وقت افطار کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے MCR ٹیم کی جانب سے یہ پتہ لگا. تو ناظرین اسی بات, اسی خیال, اسی اظہار کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. قائد صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ, دل سے شکر گزار ہیں. افطار نعمت رمضان کے سیٹ پر آپ تشریف لائے. تو ناظرین انشاءاللہ بہت جلد کل آپ سے سحری میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنے میزبان ظاہر اختر اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ و نگہبان.